से कुछ फौज उसकी वहां पर आई थी। अब जब मुसलमानों का मुकाबला हुआ तो जाहिर है तो उन्होंने 3000 का 1 लाख के साथ अब क्या मुकाबला था, लेकिन ये गहरे में आ गए और बड़े जुर्रत के साथ मुसलमानों ने जिहाद किया। लेकिन यके बाद दीगरे 3 सिपा सालार शहीद हो गए, हजरत जैद भी, हजरत जाफर तैयार भी और आखिर में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी। अब मुसलमानों के लिए मैदान जंग में ये बड़ा मुश्किल वक्त था। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ये ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुए थे, इस्लाम कबूल किया था। लश्कर इस्लाम ने इनको आगे किया, अलम दिया कि अब आप आगे बढ़े और हमारे सिपा सालार हैं। हजरत खालिद ने बड़ी जुर्रत के साथ लश्कर में जान डाली और बड़ी नई तकनीक के साथ ऐसे हमले किए कि रूमियों को पीछे धकेल दिया और अपने लश्कर को उस खतरे में से उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ वो निकाल लाए। और इस मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको सैफुल्लाह का खिताब भी दिया था। ये यानी इस्लाम के खिलाफ कुफर की हालत के अंदर उन्होंने बड़ी जंगें की, हुजूर के खिलाफ बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के साथ ही यानी 3 माह के अंदर अंदर ये पहला मार्का था कि जिसके अंदर उनकी जुर्रत और उनकी फिरासत और मैदान जंग के अंदर जो काबिलियत थी वो सामने आई और उसको उन्होंने भरपूर मुजाहिरा किया वहां पर, कि जिसकी वजह से लश्कर इस्लाम फतह याब भी हुआ और उसकी एक धाक भी थी। तो ये एक ऐसा वाकया था खुसरो परवेज के बाद कि नबी अलैहिस्सलाम के उस कासिद को शहीद किया गया, नाखुशगवार वाकया, और उसके नतीजे में ये एक बहुत बड़ी जंग हुई। मगर यहाँ पर हुआ ये कि आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वसाइल न होने के बावजूद उस दौर के अंदर पूरी दुनिया को खिताब करने की कोशिश की अपने तौर पर, और उसके वसी असरात हुए कि कौमों की कौमें, फिर उसके बाद फतह मक्का के बाद पूरा जजीरतुल अरब मुसलमान हुआ और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरी दुनिया तक पहुंचा। लेकिन उसकी मजबूत बुनियाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में रखी। अब इस पूरी बहस का जो खुलासा आपके सामने मैं पेश कर सकता हूँ वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत ये तमाम इंसानों के लिए और क़यामत तक के लिए, और आपका मनसब ये था कि आप इंसानियत को नाकामी से बचाना, तमाम इंसानों को, और सच्चाई और हक से उनको रूशनास करना, और इंसानियत को आग से बचाना, नाकामी से बचाना। ये बात ज़हन में रखें। आज हमारी जिदोजहद खुद हमारे अपने लिए भी नहीं है, खुद मुसलमानों के लिए इंसानियत की बात तो छोड़ दें, अपने अपने फिरकों और अपने अपने मसलकों के लिए, और अगर कोई सियासी तौर पर हम बात करें तो अपने अपनी सियासी जमातों के लिए सब कुछ, दूसरों के लिए नहीं है। हमारा नक्शा ये है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि जिसकी कुछ झलकियां और मुख्तसर तारीख मैंने आपके सामने पेश की। और यहाँ पर दावत जो है, इस्लाम की दावत, यही कामयाबी की बुनियाद है। रियासत भी अगर बनती है तो दावत की बुनियाद पर बनती है। यहाँ पर एक बहस है आज के इस मौजूदा दौर के अंदर, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी जमातें भी हैं कि जिनके यहाँ इस्लाम प्योरली एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। हुजूर अलैहिस्सलाम प्योरली 100% एक पॉलिटिकल लीडर थे, और रियासत का क़याम ही, एक स्टेट का क़याम ही हुजूर अलैहिस्सलाम का असल मनसब था। ये बात कुरान की रूह से कमजोर है, इसको गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके अंदर उन्होंने दावत को नजरअंदाज कर दिया है। देखिए, जो मदीना की रियासत कायम हुई तो ये दावत की बुनियाद पर हुई है। मदीना के लोग वहां पर गए हज के अंदर, हुजूर ने उनको दावत दी, उन्होंने दावत कबूल की, फिर उसके बाद हजरत मुसअब बिन उमैर गए, तो ये एक बुनियाद बनी दावत के बगैर। वो दावत को नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि हुजूर ने जितना काम कर दिया या खुलफाए राशिदीन ने जितना काम कर दिया अब वही काफी है, इसके बाद हमारे लिए दावत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ यही स्ट्रगल है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मनसब है कि आपने किताब की तालीम, तज़किया करना, इंसान बनाना और हिकमत पर चलाना, यानी
یہ جو منصب ہے یہ بنیاد ہے، اور دعوت ان سارے جو مناسب ہیں، یہ جو جابز ہیں مختلف، ان کو اپنے اندر سمو لیتی ہے دعوت کا۔ تو لہٰذا دوسری طرف ہمارے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ریاست کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ریاست کرنا منصب تھا ہی نہیں سرے سے، وہ تو اچانک قائم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر صرف اور صرف دعوت ہے، ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات بھی حقائق کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست بھی ضروری ہے، قرآن کریم کے اندر بہت سی حدود ہیں، قرآن کریم نے معاشی نظام دیا ہے، قرآن نے سیاست کے اصول دیے ہیں، وہ ریاست پر قائم ہوں، وہ قائم ہوں گے تو تب انسانیت کو فائدہ ہوگا، پوری انسانیت کو فائدہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اسلامی ریاست یا اسلامک اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ داعش قسم کے لوگوں کے کام کے پس منظر میں اس کو پرکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان کا کسی اسلامی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ ایجنسیوں کی پیداوار ہیں، ایجنسیوں نے ان لوگوں کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی طرف آئیں گے تو اسوہ کے اندر جو دعوت ہے یہ اصل بنیاد ہے، دعوت، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر بہترین ریاست وجود میں آتی ہے، جیسے کہ ریاست مدینہ آئی اور وہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے، زحمت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ اس کو زحمت نہ بنائیں اور نہ زحمت ثابت کریں، تمام انسانیت کے لیے رحمت ثابت کریں، اور یہ آپ لوگوں کی زبان پر ہو کلمے کی طرح کہ اسلامی ریاست تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، اس کو کلمہ بنائیں، مینیفیسٹو ہونا چاہیے۔ اس سے کم پر آپ کو راضی نہیں ہوں، قرآن یہی کہتا ہے۔ اب ساری آیتیں تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، تو یہی وہ اس کے اندر توازن ہونا چاہیے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر انتہائی ضروری ہے اور اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اور آپ کی سیرت کا مکمل اور جامع مطالعہ کیا جائے، اس میں ہر چیز کا جواب ملتا ہے، اور جتنی بھی کنفیوژن ہیں اور ابہامات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق بیان کیے گئے۔ آئندہ جو لیکچرز ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، یہ بنیاد ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اہم باتیں آئندہ آنے والی ہے جو امت کے حوالے سے بھی ہیں، انسانیت کے حوالے سے بھی ہیں اور تاریخی طور پر، اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بہت سے ایسے حقائق آئیں گے جو ابھی تک پس منظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے لیے منتخب کر لے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے، بڑا یعنی سبق آموز آج کا آپ کا تھا۔ جسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ذرا میرا ایک سوال ہے، اور اس سوال کے لیے میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انا اول المسلمین هو سماک المسلمین، اس ساری قرآن کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے۔ اگر میں سوال کو اس طرح پیش کروں کہ یعنی میں پچھلی طرف کو جاؤں گا، 1906 سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا، 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، 250 ہجری سے پہلے کوئی حنبلی نہیں تھا، 200 ہجری سے پہلے کوئی مالکی اور شافعی نہیں تھا، 150 ہجری سے پہلے کوئی حنفی اور جعفری نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی سنی اور شیعہ نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اگر میں دعوت کسی کو دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان کو دعوت دینی چاہیے اور اسلام کا ابلاغ کرنا چاہیے، وہ اسی وقت میں کر سکتا ہوں کہ جب میں اس کو بتاؤں کہ اسلام ہے کیا۔ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ اسلام آج کل سب سے زیادہ
ریورٹیبل ریلیجن ہے، لوگ اس میں آ رہے ہیں، لوگ اس طرح کر رہے ہیں. مگر ہم اپنے آپ کو اگر دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں ہمارا بٹوارا کس طرح ہے، اس سے ہم میں کتنی کمزوری پیدا ہو رہی ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مراد آباد میں ایسا ہوا، کسی دیوبندی نے یا کسی بریلوی نے کسی نماز پڑھا دی، نماز جنازہ پڑھا دی، تو انہوں نے کہا جتنے مقتدی تھے سب کو اپنے نکاح کی توسیع کرانی چاہیے. اب یہ تو جب یہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، دیکھیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی عمر میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہاتھ پہ کافی لوگوں نے اسلام لیا، اور الحمدللہ یہ شرف آپ کو بھی ہوگا. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسلام کو اس طرح پیش کریں کہ جیسے اسلام ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے تھرو میں یہ دیکھوں اور پوچھوں آپ سے کہ یہ ہماری پستی کا راز ہے یا یہ کوئی سازش ہے اس میں، یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو کسی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور پھیلانے کی کوشش نہیں کی. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور میں حاضرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آبا اجداد جو سہارنپور دیوبند کے ہیں، اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی، ریڈیو پہ بھی، اور کبھی اگر کہیں تقریر کا موقع ملتا ہے اپنے کام کے ذریعے، آپ دیوبندی ہیں کیا؟ جی نہیں. آپ حنفی ہیں کیا؟ جی نہیں. کیونکہ یہ تو ایک روڈ ہے جو اسلام ہے، اس میں لوگوں کے آنے کا طریق ہے، اس کو ملنے کا طریقہ ہے. کہتے ہیں بھائی اس طرح کر لو تو ایسا ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حاضرین کو یہ بتائیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس طرح اپنے آپ کو ہمبلی کہلانا، اپنے آپ کو بریلوی کہلانا، اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا، یہ میرے خیال سے ہمارے لیے ناموضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہم میں ویکنس پیدا ہو رہی ہے. شکریہ. یہ بہت اہم نقطہ کی طرف آپ نے متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. اسلام کے اندر مسلمانوں کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ دینی امور میں دین کے اصولوں پر اکٹھے ہو کر قائم رہیں اور ان کے اندر فرقہ بندیاں نہ ہوں. آج کے اس دور کے اندر اتنی فرقہ بندیاں ہو چکی ہیں کہ ہمارے زوال کا یہی اسباب ہیں. دیکھیے سازشیں ہوتی ہیں، قرآن سازش کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ یہ سازشیں عام حالات میں کامیاب نہیں ہوتی. جس طرح میں نے بیماریاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس طرح کہ میں نے راحت پیدا کی ہے، جس طرح میں نے ہوائیں پیدا کی ہیں، جس طرح کے قدرتی آفات پیدا کیے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں، اسی طرح سازشیں بھی میں نے پیدا کی ہیں. ہر چیز سے بچنے کا پھر قرآن نے طریقہ حفاظت کا بتا دیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا اکٹھا رہنا آپس میں یہ تمام سازشوں کا توڑ ہے. یہ بار بار بیان کیا گیا ہے. اب اس پر عملاً اس وقت ہم لوگ پوری کی پوری امت تقسیم ہے. جیسا کہ آپ نے یہ جو تاریخ بیان کی کہ 1906 سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا، فلاں تاریخ سے پہلے کوئی دیوبند نہیں تھا، حتیٰ کہ آخر میں بڑا اہم جملہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال تک کوئی شیعہ کوئی سنی نہیں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا. بالکل. اور قرآن اسی کی طرف بلاتا ہے. اور اگر ہم قرآن واضح انداز میں سورۃ الانفال کے اندر ہے، اگر تمہارے اندر فرقہ بندیاں ہوئیں، تمہارے اندر اختلافات ہوئی اور فتنے پیدا ہوئے، تو پھر تم اپنی قوت ختم کر دو گے اور تمہاری ہوا وتذهب ريحكم، ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم زوال کا شکار. اس سلسلے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے. اور بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہمارے علماء، جب دیوبندی اس آیت کا ممبر پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو ان کا احساس کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو، حبل اللہ قرآن ہے جس کو حضور نے خود اس کی تشریح فرمائی، لیکن یہاں پر میں لفظی ترجمہ کروں گا کہ اللہ کی رسی کو اے مسلمانوں اکٹھے ہو کر پکڑ لو، تھام لو، اور آپر میں فرقہ بندی مت کرو. آج جب یہی علماء دیوبندی جب اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، انہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ فرقہ بندی نہیں کر رہے جب اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں؟ جب بریلوی
اسی آیت کو تلاوت کرتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس وقت ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ فرقہ بندی اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ اسی طرح شیعہ اگر کرتے ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں، اہل حدیث اگر کرتے ہیں وہ اس کی، صرف وہ لوگ، وہ علماء اس زد سے باہر ہیں جو حقیقی معنوں میں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، صرف وہ مستثنا ہے۔ جو باقیوں کے کیا احساسات ہو گئے کہ کسی وقت میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ یہ مولوی کیا سوچتے ہوں گے اس وقت۔ ہمارے ڈاکٹر منظور عالم صاحب بڑے ہمارے صاحب علم ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے میاں لوگ ہے، وہ بہار سے ہے نا، تو بہار کے اندر ان لوگوں کے لیے میاں لوگ کہا جاتے ہیں نا، تو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ میاں لوگ جب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ممبر پر پڑھتے ہوں گے، جب اس کا ترجمہ سناتے ہیں تو ان کے اپنے احساسات ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ مجرم ہے اس آیت کی خلاف ورزی کے۔ تو لہٰذا آج اس وقت میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا، امت پر جو زوال ہے اس فرقہ پرستی کی وجہ سے ہے، جو اسلام کے اصل اصول ہیں ان کو فرقہ پرستی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت جو ہماری فکری قیادت نہیں ہے صحیح معنوں میں مغرب کے پاس ہے، یہ ذلت صرف اور صرف اس فرقہ پرستی کی وجہ سے ہے، اور اس کے اندر سیاسی کردار بھی ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی ہمیں ہلکا کر دیا ہے، انہوں نے وہ اپنے آپ کو اسلام پروف سمجھ لیا کہ یہ کام مولویوں کا ہے، جو مذہبی علماء ہیں، مساجد والے ہیں، ہم تو اسلام سے آزاد ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، اور اس وجہ سے وہ مکمل غلامی اختیار کر لی ہے انہوں نے۔ اور ان کی وجہ سے بھی اس لیے کہ جو قیادت ہوتی ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قیادت جو ہے نا، سیاسی قیادت، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ امامت کبریٰ ہے۔ اگر ہمارے حکمران بالکل ایسے بد چلن اور کرپٹ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں زیادہ گمراہی پھیلتی ہے، پھر علماء آپس میں باہم دست گریبان اس مذہبی اور سیاسی دونوں بحرانوں کو ملائیں تو یہ امت کا ایک نقشہ زوال کا سامنے آتا ہے۔ اور اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہیں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، خواہ وہ علماء کے اندر ہوں، پبلک کے اندر ہوں، وہ اپنا کام جاری رکھیں زیادہ تیزی کے ساتھ اور امت کو اتحاد کی طرف بلائیں، اور انتشار کے نقصانات سے بھی آگاہ کریں۔ صرف اتحاد کی طرف بلانا کافی نہیں، جو انتشار ہے ان کے نقصانات کی لسٹ بنائیں اور لوگوں کو ادا کریں، اس سے زیادہ اتحاد ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آواز؟ جی خواجہ نذیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ لیکچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ دعوت، علم اور حکمت، یہ تین چیزوں پہ بہت انسپائرنگ چیزیں کچھ ملی۔ بات یہ ہے کہ بعثت نبوی کے جو چار بنیادی جو مدارج کہہ لیں، جو آپ نے سورہ جمعہ میں بہت کلیئر، ہماری دعوت مجموعی طور پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یتلو علیہم ویزکیہم، یزکیہم میں بھی انفرادی طور پہ کچھ آپ جو ہے وہ کر لیں، وگرنہ تلاوت بھی صرف قرآن ناظرہ تک ہے۔ اب علم اور حکمت جو اصل چیز ہے، اور اس میں بہت ڈیٹیل قسم کا بھی علم اور حکمت چیز ہے کیا۔ اب مثلا گریک فلسفیز میں جب جاتے ہیں تو وہ فلاسفر کو صرف علم تک محدود کرتے ہیں، اور حکمت میں وہ سیج کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ درویش ہیں۔ اچھا، ہمیں اپنے قرآن پاک میں سورہ لقمان جو ہے بہت واضح ہے کہ حضرت لقمان وہ نہ تو وہ نبی تھے نہ وہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن اللہ نے انہیں حکمت، جس سے خیر کثیر کے عام معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو بحیثیت ایک سیکولر اسکالر کے کوٹ کیا جاتا تھا، اور جتنی پرانی خیالیں جو قومیں عاد، ثمود وغیرہ وغیرہ تھیں، اس میں یہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ اب حکمت سے مراد جو اصل جو ہے، باقی تو آپ نے مذہبی تشریح کر دی کہ وہ ریسرچ ہے جس سے پوری امہ بالکل نہ وہ علم پہلی سٹیج ہے اور اس کے بعد حکمت میں آنا ہے، اس کی طرف تو کسی کو توجہ ہی نہیں ہے۔ اور دعوت میں جو خلا ہیں، بڑی ایک اچھی مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ مولانا مودودی جیسے بڑے اسکالر جو ہیں، اور ان کے ہی کنٹمپریری مولانا امین حسن اصلاحی کے اختلافات کیا تھے کہ بنیادی طور پہ کہ جی ہم نے مردم سازی کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اور جماعت اسلامی کا بنیادی کردار یہ تھا کہ جی آپ نے دعوت دینی ہے،
آپ سیاست میں پڑھنے کی بجائے جو ہے ہی ڈیفرڈ اینڈ علیحدہ ہو کہ دو بہت بڑے بڑا مطلب اسکالر جن کو الیاس. اب دعوت میں یہ ایسا بنیادی نقص ہے کہ اب جیسے آپ نے صلح حدیبیہ کا جو ہے جیسے قرآن خود فتح مبین آپ نے وہ ذکر کرنا قرار دیا ہے، اس میں ہمارے بڑے بڑا مطلب ہے جو بڑے بڑے کہنا چاہیے صحابہ اعظام، حضرت علی تو بہت بہت ناراض تھے سارے، وہ اس کی تہ تک وہ جو نبی کی فراست جس میں تھی کہ بھئی ہاں کیا وہ دیکھ رہے تھے، ظاہری طور پہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ اختلاف کرتے لگے. ہم تو بہت عمومی قسم کی چیزوں میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں جو چیزیں اصل میں ہیں کہ جو عملاً ہمیں یہ چیزیں سب ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی طرف کوئی جانا نہیں چاہتا. ہم وہ ایک چھوٹی سی دنیا جو ہے نا، وہ ابھی آپ نے حال ہی میں یہ دیکھے نا، یہ مولانا صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، اب آپ ان کی جہاں تک موضوع کا تعلق ہے اس سے تو کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا کہ جی ہاں ناموس رسالت سب کو عزیز ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو زبان استعمال کی گئی، اور جو میرا مطلب کہنا چاہیے ملک میں ایک فساد کی نئی شکل جو ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور ہمارے یہ جو آپ جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ فکری جو انتشار پیدا ہو گیا ہے، اور ابھی بہت خوبصورتی سے بتایا کہ ٹکڑوں میں سب ڈویژنز ہو رہی ہیں، اس سے وہ مسلم امہ کا جو آپ نے آیت پڑھ کے وہ تو ایک لحاظ سے مذاق اڑانے والی بات ہے. یہ اس سے زیادہ مسلم امہ کی مسکنت کیا ہوگی کہ ہم اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ گھر والے نہیں بن سکتے یا بن رہے. تو لہٰذا دس از آئرنی. اس پہ عمدی سوچنے والی بات ہے کہ دعوت جو ہے ان 4 اصولوں سے بالکل آپ اچھی طرح اگر اس پہ اناٹومائز کریں گے نا، اس سے بہت دور ہے، ہم اس کی طرف آ ہی نہیں رہے. جب رسول پاک کا منصب ان 4 چیزوں پہ کنفائن تھا تو اس کے بعد رحمت جو ہے کئی شکلوں میں مدینہ ریاست تو ایک ہے نا عملاً. تو اس میں ذرا غور فکر والی بات ہے. یہ میرا آبزرویشن ہے، سوال اس طرح نہیں ہے. اس پہ ذرا مزید پلیز. شکریہ، اس لیے کہ یہ تو ایک بہترین آبزرویشن اور کنٹریبیوشن ہے. آپ نے اپنی کنٹریبیوشن میں بہت سے ایسے نکات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس پر آئندہ 3 جو لیکچر ہیں ان کے اندر بہت سی چیزیں کور ہونے والی ہیں. اس کے اندر مثلا دعوت کے سٹیجز آ رہے ہیں، پھر موجودہ ماڈرن دور کے اندر دعوت کیا ہے، اور اس کے اندر تاریخ آ جائے گی کہ ہم نے تاریخ کے اندر دعوتی لحاظ سے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، اور وہ کیا غلطیاں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج تاریخ مختلف ہوتی. مگر آج ہم بحیثیت امت انہی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ ان ڈیٹیل آگے ان کو وہ کورنگ آ رہی ہے. ایک بات آپ نے بہت اچھی کی اس سلسلے میں حکمت کے حوالے سے، اور حکمت کا لفظ بہت جامع ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر حکمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بہترین معتدل اور موضوع رویہ اپنی زندگی کے اندر کے جو مصائب کو دعوت دینے والا نہ ہو، جو ہلاکت اور نقصان کو دعوت دینے والا نہ ہو، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا اور صحیح رویہ اختیار کرنا ایک دانائی. اس میں عقل مندی بھی ہے. اس کے اندر علوم اور فنون کے اندر فراست، ریسرچ اور آگے بڑھنا یہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، لیکن یہ آگے آ رہی ہے حکمت. یعنی اگلے کسی ایک لیکچر کے اندر جو ہے نا وہ حکمت عملاً کیا ہے اور ہم اس کے خلاف کیسے چلے گئے ہیں تاریخی طور پر، یہ بات مزید بھی انشاءاللہ آگے آئے گی. آج چونکہ فاؤنڈیشن ہے آئندہ 2 یا 3 لیکچرز کے لیے آج کا جو بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ کیا یہ عشق کی وہ شدت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی بے حرمتی کی جائے تو اس پہ ہم مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اس وفا کا پیمانہ کچھ اور ہے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ کل خادم حسین رضوی صاحب کا نماز جنازہ ہوا. اللہ انہیں ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے.
اگرچہ ان کی زندگی میں ہمیں یہ حق حاصل تھا کہ ہم ان کے ساتھ ان کے طریقہ کار پہ اختلاف کر سکیں، لیکن اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اب جو جنازہ کل ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ اب اس سے ہم کیا سبق اخذ کریں کہ کیا یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے زیادہ عاشقان رسول ہیں، یا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے اس ملک میں دعوت کی بہت ضرورت ہے؟ اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا فرمائیں۔ شکریہ، دونوں سوال بہت اہم ہیں۔ پہلا سوال جو ہے نا وہ محمد کے سے وفا اور اس کا پیمانہ ہے۔ دیکھیے سیرت کے ایک لیکچر کے اندر اس پر بیان ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وفا ہے اس کا جو پیمانہ ہے وہ قرآن نے متعین کر دیا ہے، اور وہ اتباع اور اطاعت اور محبت کے حوالے سے ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو ان کو کہہ دو کہ وہ میری اتباع کریں، یعنی حضور کا اتباع کریں۔ پھر آگے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقتاً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق کی نیچر ہے، جو پیمانہ ہے، وہ اطاعت ہے اور محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو جب ہم اطاعت کریں گے یعنی اس کے اندر یہ ہوگا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام زندگی خواہشات میرے اس پیغام کے مطابق نہ ہو جائیں، یعنی مکمل اطاعت۔ تو یہ پیمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکمل اطاعت ہے، اور اس کی عملی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخلص صحابہ ہیں انہوں نے جس انداز میں اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پیمانہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ جشن کا معاملہ نہیں ہے، یعنی محض آپ عشق کا نعرہ لگائیں اور محب رسول عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں، لیکن عملاً آپ کی زندگی نافرمانی کی ہے، آپ کرپٹ ہیں اور آپ کے اندر جھوٹ ہے، اور زبان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہے اور ان کی محبت ہے، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے، یہ اصل ایمان کی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ لپ سروس پر گزارا کر رہی ہے، وہ زبانی کلامی جمع خرچ پر گزارا کرتی ہے، کردار کی طرف ابھی نہیں آئی، کردار کے غازی ابھی نہیں بن سکے۔ بہرحال پیمانہ یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اطاعت کے ذریعے متعین ہوتا ہے، وہ نعروں کے ذریعے نہیں، وہ جشن کے ذریعے نہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا کام کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا۔ ذاتی طور پر جو انسان فوت ہو جائے اس پر تنقید کرنا وغیرہ یہ درست نہیں ہوتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کیا ہے ذاتی حیثیت سے۔ اگر کوئی ذاتی کمزوری ہے، لین دین کے معاملے میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے معاملے میں ہے، لیکن جہاں تک ایک آدمی عالم ہے اور وہ بہت بڑا ایک تحریک کا سربراہ تھا تو اسلامی کے لیے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہاں اسلام کا معاملہ ہے۔ تو وہاں بھی ہم اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ عرض کریں گے کہ جس راستے پر وہ چل رہے تھے وہ درست نہیں تھا، مہذب الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں، موزوں الفاظ میں، اور اس کے اندر بھی فرقہ پرستی کا پہلو تھا، انتہائی جذباتیت کا تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے حوالے سے جو انہوں نے جذباتیت اختیار کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج کل کا زمانہ جذباتیت کا نہیں ہے، یہ ریسرچ اور علم کا زمانہ ہے۔ آج جو ہے نا وہ علم اور قلم کے ذریعے جہاد کا زمانہ ہے، اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی قوت کو، اپنی خطابت کو اگر وہ علم کی طرف استعمال کرتے، اور جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں
حقائق کے ساتھ ان کو بیان کرتے، اور خود ملک پاکستان کے اندر اس وقت جو بے حیائی ہے اور جو کرپشن ہے اس کے خلاف اگر وہ آواز بلند کرتے، لوگوں کے اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرتے، ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری کی اصلاح کے لیے وہ کام کرتے، سود کے جو کاروبار کے منبع ہے ان کے لیے اصلاح کے لیے وہ بڑا کام کر سکتے تھے، جرأت مند آدمی تھے۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے تجدید اور احیاء دین، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس طرف وہ نہیں آ سکے، اور بلکہ وہ چونکہ اپنے فرقے کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہے، تو چونکہ وہ جا چکے ہیں تو اسلامically اس حد تک بات کرنا جائز ہے، موضوع انداز میں، مثبت انداز میں، اخلاص کی بنیاد پر۔ تو جو کام، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، ان صلاحیتوں کی بدولت وہ اس میدان میں کام نہ کر سکے جس میدان میں ان کو کام کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جو میدان ان کو ملا اس کے اندر انہوں نے بڑے عمدہ کام بھی کیے۔ حضور علیہ السلام سے محبت تھی اپنے طور پر، وہ جو سمجھتے تھے، مخلص تھے اس کے اندر، بڑے لوگوں کی اصلاح کی، نمازی بنایا۔ یہ کام میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں مغفرت کا باعث ہوگا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ان کی مغفرت۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشرف صاحب، Thank you so much for your very informative lecture as always. Dr. Sahab, Muslims sadly are facing very challenging times due to our mistakes and shortcomings. And we have not learned from our mistakes. We are divided into sects. There is no unity, as you have mentioned already. And as a result, Muslims are losing their lives. Dr. Sahab, there is as we know, there is a rise of Islamophobia and hate crimes. There is a dire need for dawah and interfaith dialogue, especially with Christians, Jews, and Hindus. What is the best approach of doing dawah, for example, in today's time in the UK, so that we can relieve these problems of Islamophobia? Thank you very much, Ashraf Saab. Actually, in my next lecture, inshallah, I'm going to discuss in detail the approach of dawah and the stages of dawah and how to perform dawah in terms of the non-Muslims, communication and arranging the programs and the categories, different categories of dawah, inshallah. And since you have asked the question regarding the approach, the best approach is according to the uswa of Nabi Pak sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, his approach based on rahmah, mercy, love and humanity. And we have to do something not only for Muslims, and we have to broaden and widen our vision. And we have to think about the non-Muslims as well, because we have been created for linnas, ukhrijat linnas, have been created and evolved for all people, all mankind. So this is the approach, and obviously we are suffering today due to our internal divisions and our corruptions and backwardness in terms of knowledge, education and research. And we're facing the intellectual stagnation, unfortunately. And the best way is we have to call the ummah for the unity, for knowledge, and for the best character and tazkiyah. And inshallah, so many things I'm going to discuss in my next coming lectures as well. Jazakallah. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. MashaAllah. Dr. Mubashir Saab. Mubashir naam hai aapka, mujhe zehn mein. Mudassir. جی ماشاءاللہ. جی بس ڈاکٹر صاحب میں ایک دو تین اگر آپ کی اجازت سے باتیں کہوں گا. ضرور. جو ہے وہ کیونکہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس سے میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچ لیا. حالانکہ میرا علم اور تجربہ بہت سارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان میں سے کم ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک دو تین باتیں کہہ دوں. ضرور ضرور. ایک تو یہ محبت کی بات ہو رہی تھی، وفا کی، وفا، تو اس کے لیے ایک تو حدیث جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ بخاری میں ہے، میرے خیال میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک تم مجھے اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے اور دنیا کے ہر mankind of all mankind سے زیادہ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. جی کہ تمام انسانیت سے زیادہ جب تک مجھے محبت نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو محبت اور جو ہے وہ فیلنگ، ہارٹ فیلنگ ہونا جب بھی ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ ایک نیچرل بات ہے، یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس کو کس طرح سے چینل کیا جائے، اس ہرٹ فیلنگ کو کیسے چینل کیا جائے، لیکن ہرٹ فیلنگ کرنا، محسوس ہونا اور اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا، یہ تو ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پھر ایمان میں کچھ نہ کچھ کمی آ گئی ہے. تو یہ تو ہمیں ہرٹ فیل ہو گئی، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا بھی چاہیے. وہ کچھ کرنا جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک اختلاف کی بات ہے، وہ میں ساری باتوں سے 100% مجھے یقین ہے، جتنی بھی اتفاق ہے، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہم لوگ اصل میں بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیوبندی اور شیعہ اور حنفی اور شافعی اور ان سب کی بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کو اختلاف کرنے کے لیے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جتنے بھی یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کبھی مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے نہیں کچھ بھی کیا تھا. یہ تو اگلے جو لوگ ہیں وہ ان کی تھوڑی سی کمزوریاں ہیں. اور اختلاف کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی سمجھنے میں ہر ایک کی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ سمجھ مختلف ہوتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہمیشہ رہے گئی. بس اس کو لڑائی کا باعث نہیں بنانا، ورنہ اختلاف تو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ تو رہے گئی. یہ جو فقہی اختلاف ہیں وہ تو رہیں گے، اور یہ سارے فقہی اسکول ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، شافعی، مالکی، یہ جتنی بھی بات کرتے ہیں ان کا اختلاف فقہ ہے. عقیدہ تو سب کا ایک ہی ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. اور یہ فقہی اختلاف تو رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہے. وہ اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس کو اس نے ڈیل کیا ہے، انہی احادیث کو، اسی قرآن کو لے کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں ہمارے درمیان کہ وہ ہمیں سب بتا دیں گے نہیں بھائی کس کی بات کس کو زیادہ صحیح سمجھ آئی ہے اور کس کو کم سب صحیح سمجھ آئی ہے. تو بس ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق وہ بات کر رہا ہے. تو اور تیسرا پوائنٹ جو میرا تھا وہ اسلاموفوبیا کے بارے میں، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے اسلاموفوبیا میں پڑ گئے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ انہیرٹ پرابلمز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اسلاموفوبیا چاہے ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں بالکل ختم تو نہیں ہوگا، چاہے ہمارا جتنا بھی اچھا اخلاق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلاموفوبیا پوری طرح سے ختم نہیں کر سکے، تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف تو اس وقت بھی رہے. تو یہ اسلاموفوبیا پوری طرح سے تو ختم نہیں ہوگا. ہاں جو اس میں ہم حصہ ڈال رہے ہیں شاید اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مدثر صاحب. پر ہمیں آپ سے اتفاق اچھی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب کوئی گستاخی ہوتی ہے تو مسلمانوں کا صدمے میں مبتلا ہونا یہ ایک فطری امر ہے، اور اس کے لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہم نے گفتگو کر لی ہے. شاید آپ نے وہ لیکچر مس کیا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کئی لوگوں نے آپ کی گستاخی کی، صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی، آپ نے روک دیا اور متبادل کام دیا تھا اب تم کو یہ کرنا ہے، جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح تعارف پیش کرنا، یہ آئی تو میں نے فاؤنڈیشن دعوت کا پیش کیا. آئندہ آنے والے مراحل انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلاموفوبیا یہ مکمل طور پر تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ریڈیوس کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ایک فتنہ کی شکل باقی نہ رہے. اور اس میں آپ نے یہ ایک اچھا اشارہ کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے پھیلنے میں خود ہماری کمزوریوں کا بھی عمل دخل ہے.
خود مسلمانوں کے وے آف لائف، وے آف تھنکنگ کے اندر ایسے رولز موجود ہیں جو اسلاموفوبیا کو فیول کرتے ہیں، تو اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یاد ہے اس پر 1.5 سال پہلے ایک لیکچر میں نے دیا تھا کہ خود مسلم سوسائٹی کے اندر اسلاموفوبیا کی جڑیں، the roots of Islamophobia within Muslim community۔ تو کسی مناسب موقع پر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ محاسبہ سیلف انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے، یہ ہر فرد کو بھی سیلف یعنی اپنا محاسبہ، کمیونٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس میں کمزوریاں کیا کیا ہیں اور ان کو دور کرے۔ یہ تو اسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو اس طرف بھی جا سکتے ہیں جس طرف آپ نے بہرحال خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ شکریہ، اللہ جزاک۔ جی ڈاکٹر منظور عالم صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی ہم چھوڑنا چاہتے تھے، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، آپ کا لیکچر 1 گھنٹے کا تھا، تو ہم آپ سے جانا چاہتے تھے، لیکن دعا کر لیتے ہیں، پھر دعا کر لیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ تو آپ اور کوئی سوال اگر ساتھیوں کے آپ کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن یا کوئی سوال ہو ڈاکٹر صاحب منظور عالم؟ ایسا کوئی سوال نہیں ہے میرے طرف سے۔ اور کسی ساتھی کا اگر کوئی سوال نہ ہو تو پھر ہم دعا کر لیں، اختتام کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء خاصة کرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر جی، تھینک یو ویری مچ، اللہ جزاک۔ اللہ حافظ۔